न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, वक्त हुआ चाहता है सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का मुफ्ती जमील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत नॉर्थ कराची बाबुल मदीना कराची में तशरीफ़ फरमा होते हैं। और इंशाअल्लाह मुफ्ती नवीद चिश्ती साहब भी हमारे साथ होंगे, जो कि मरकज़ी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत रावलपिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा होते हैं। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले ज़ियाए दुरूद सलाम इसके सफ़ा नंबर 4 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं, बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर सलामती भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक कॉल मुफ्ती जमील मदनी साहब के लिए हम सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, मैं लाहौर में जॉब करता हूँ और हर हफ्ते लाहौर में जाता हूँ और 5 दिन मैं उधर रहता हूँ। हालांकि मुझे उधर सरकारी घर रहाइश भी मिली हुई है। क्या मुझ पे कसर नमाज होगी या मैं उधर मुकीम हूँ, मुझे पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी? ये नहीं बताया कि कहाँ रहते हैं, असल इनका मकाम क्या है, फिर भी आप इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अगर ये जो साइल मोहतरम हैं, अगर ये लाहौर में 5 दिन रुकते हैं और उसके बाद 2 दिन अपने घर चले जाते हैं, अगर इनका और लाहौर का, इनके शहर का और लाहौर का फासला अगर 92 किलोमीटर से कम बनता हो, तो ये जिस तरह अपने शहर में मुकीम होते हैं, तो इसी तरह लाहौर अगर पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी मुकीम होंगे और मुकम्मल नमाजें जो ज़ोहर असर इशा की नमाज होती है, इसको मुकम्मल 4 रकात वाली फ़र्ज़ के तौर पे अदा करेंगे। ठीक है। और अगर इनका जो आबाई वतन है, शहर है, उसके और लाहौर के दरमियान 92 किलोमीटर या उससे ज़ायद का फासला है, यानी दोनों शहरों की आबादी के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो शहरों के इख्तिताम के अंदर जो है मामूल, तो जो रास्ता है, दरमियानी मुसाफत है, वो अगर 92 किलोमीटर या उससे ज़ायद बनती हो, तो अब चूंकि ये हर हफ्ते इनकी रूटीन ये है कि ये 5 दिन के लिए वहाँ जाते हैं और 2 दिन अपने घर आने जाने और वहाँ रहने में खर्च होते हैं, तो लाहौर इनका वतने सफ़र होगा। ये लाहौर में मुसाफिर होंगे और मुसाफिर होने की हैसियत से इन पर जो ज़ोहर असर और इशा की जो फ़र्ज़ नमाजें हैं, इनमें 4 रकात फ़र्ज़ के बजाय ये 2-2 रकात फ़र्ज़ अदा करेंगे। ये उस सूरत में है जबकि ये अकेले नमाज पढ़ रहे हैं। अगर ये लाहौर में ही किसी इमाम जो मुकीम है उनके पीछे अगर नमाज़ पढ़ेंगे, तो मुकीम चूँकि 4 रकात नमाज अदा करेंगे, तो ये भी उनके इत्तिबा में 4 रकात ही अदा करेंगे। ठीक है। लेकिन जब ये अकेले पढ़ रहे हैं कि जमात फोत हो गई, तो अब ये अकेले पढ़ रहे हैं, तो अब ये 2 रकात नमाज ज़ोहर असर और इशा में फ़र्ज़ की अदायगी 2 रकातों पर मुश्तमिल करके करेंगे, जिसको हम कहते हैं कसर करेंगे। फिर इमामत के लिए भी इनको आगे पेश कर दिया जाता है। तो अब ये नमाजियों को क्या कहें, तो देखें, आपका नमाज के लिए आगे बढ़ना, मुसाफिर भी इमामत कर सकता है और उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले मुकीम हो सकते हैं। सही। लेकिन चूंकि मुसाफिर ने 2 ही रकतें पढ़ानी हैं, मुकीम मुक्तदियों की वजह से वो 2 रकत फ़र्ज को 4 रकत में तब्दील नहीं कर सकता। अगर इसने 4 रकत पढ़ा दी
تو جو اس کے پیچھے مقیم ہوں گے وہ تیسری اور چوتھی میں بھی شریک ہوں گے تو ان کی نماز ان کے پیچھے ادا نہیں ہوگی. ان کی ہو جائے گی اپنی. ان کی اگر انہوں نے 2 رکعت پہ قاعدہ کیا ہے اور پھر تیسری چوتھی پہ اگر کھڑے ہو گئے تو ان کی اپنی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی, لیکن مسافر کے اوپر قصر واجب ہے. اور اگر کسی نے یہ واجب ادا نہیں کیا چاہے بھولے سے چاہے جان بوجھ کر, تو اس کو اپنی نماز دوبارہ سے اس کا اعادہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر یہ نماز پڑھا رہے ہیں تو یہ اگر بطور امام آگے بڑھتے ہیں اور یہ مسافر ہیں تو یہ صرف 2 ہی رکعت پڑھائیں گے, اور نماز پڑھانے سے پہلے یہ مقیم مقتدیوں میں یہ وضاحت کر دیں کہ میں مسافر ہوں, میں 2 ہی رکعت پڑھ کر سلام پھیر دوں گا. تو آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرنی ہے, لیکن تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ جتنی دیر تک پڑھی جاتی ہے اتنی دیر تک مقتدی خاموش کھڑے رہیں گے, پھر رکوع اور سجود کریں گے. اور اسی طرح چوتھی رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر تک خاموش کھڑے رہیں گے اور پھر رکوع سجود کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک. اچھا, بیچ میں آپ نے جواب کے دوران میں نے پوچھا بھی آپ سے کہ ان کی اگر انہوں نے 3 سے یا 4 رکعتیں پڑھی قاعدہ بھی کیا تو ہو جائے گی. یہ تو امامت کے دوران تھا. اکیلے میں بھی اگر کوئی مسافر 4 پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. وہی چونکہ مسافر پہ 2 رکعت پڑھنا ہی یہ لازم ہے اور اس پہ 2 رکعت پر بیٹھنا فرض ہے. ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے اکیلے بھی نہ کوئی مسافر نماز پڑھ رہا ہو اور وہ 2 کی جگہ 4 پڑھ لیتا ہے, چاہے بھولے سے پڑھے یا اس کو مسئلہ ہی نہیں پتا اور وہ اپنے زوم میں 4 پڑھ رہا ہے جبکہ وہ شرعی اعتبار سے مسافر تھا, تو اس کو اگر اس نے قاعدہ اولا یعنی 2 رکعت پہ اگر وہ بیٹھا تھا تو اس کی فرض کی ادائیگی ہو گئی, لیکن اس پر لازم ہے کہ اس کی جو ادائیگی جس طرح کی ادائیگی شریعت مطہرہ کو مطلوب تھی قصر کے ساتھ, لیکن اس نے قصر نہیں کی, ترک واجب کیا, تو اس واجب ترک کرنے کی وجہ سے اس کو اپنی یہ نماز دوبارہ سے اعادہ کرنا اس پر واجب ہوگا, یعنی دوبارہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے. بالکل احتیاط کی حاجت ہے. اور مسافر کی جو نماز کے احکام ہے بہت پیچیدہ بھی ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ سمجھ نہیں پڑتی, لوگ اپنے طور پر ہی قیاس کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو جیسا کہ سائل محترم نے سوال بھی کیا, مفتی صاحب نے بھی صورتیں بنا کر جواب دے دیا, اگر ایسا ہے تو یہ ہوگا, اگر ایسا ہے تو یہ ہوگا. تو یہ جو سائل تھے ہمارے ساتھ کالر, یہ کوئی بھی اس طرح کا شخص ہے اس کو چاہیے کہ اپنے حوالے سے باقاعدہ کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں. آپ دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کریں, کیونکہ آپ کا سفر کا سلسلہ رہتا ہے اور یہ لاکھوں میں تعداد ہوگی جو کہ نوکری کے لیے دوسرے شہر میں جاتے ہیں, اور بعضوں کی جو ہے وہ مسافت بن جاتی ہے, بعضوں کی مسافت شرعی نہیں بنتی, لیکن نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ کرنا کیا ہے. تو ہمیشہ ایسے معاملات کے اندر ہمیں باقاعدہ رہنمائی لینا چاہیے. یہ اب جواب جو دیا گیا ہے یہ ایک جنرل جواب تھا اور بہت سارے لوگوں کے حساب سے تھا, لیکن آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں یہ فیصلہ آپ خود نہ کریں تو بہتر ہے. کسی مفتی صاحب سے اس کا جواب لے لیا جائے اور اپنی کنڈیشن, اپنا گھر, اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ معلومات لے لی جائیں, پھر سوال پوچھا جائے تو انشاءاللہ صحیح جواب ملے گا. مزید مسافر کی نماز کے بارے میں احکام جاننا ہو, سیکھنا ہو, مسائل سمجھنا ہو تو میرے اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے مسافر کی نماز کے احکام کتاب ہے. یہ رسالہ اس میں موجود ہے, الگ سے بھی مل جاتا ہے اور آپ اس کتاب کے اندر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. دیگر زبانوں میں بھی اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے, آپ اس کو پڑھیے, انشاءاللہ آپ کو اس بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. مفتی نوید چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک کال ان کے لیے بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ اگر 6 سال کا بچہ ہو اس کو عمرے پہ لے جانا چاہے آدمی تو اس کو احرام پہنایا جائے گا یا نارمل جو کپڑے ہیں وہ پہنائے جائیں گے؟ جزاک اللہ خیر. آمین آمین. جی حضور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. 6 سال کا بچہ عموماً ناسمجھ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ سمجھدار نہیں ہوتا, لیکن جب اس کو احرام پہنایا جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ اس بچے کو بھی احرام کی چادریں اس جو ولی اس کے ساتھ موجود ہے وہ پہنا دے, اور جو اس کا عام لباس سلا ہوا پہنا ہوا ہے وہ لباس اتار دیا جائے, اور اس کے بعد اس کا جو ولی ہے, جو قریبی ولی ہے, جیسے اس کا والد ہے, پھر اس کا دادا ہے, اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا بھائی ہے, نہیں ہے تو اس کا چچا ہے, کوئی بھی ایسا اس کا ولی موجود ہے اس کے ساتھ, تو وہ اس کی طرف سے نیت کر لے اور وہ اس کی طرف سے باقی افعال ادا کر دے تو انشاءاللہ اس کی طرف سے عمرہ ہو جائے گا اور دونوں کو اس کا ثواب مل جائے گا.
اور اگر اس کو احرام کی چادریں نہیں پہناتے، لباس نہیں پہناتے تو بھی گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن افضل یہی ہے کہ اس کو بھی وہ لباس پہنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی طرف سے جو افعال کا آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، یا اس کو بھلے کہیں ہوٹل میں چھوڑ دیں یا وہیں مطاف میں بٹھا دیں اور خود اس کی طرف سے سعی کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ وہ جب اس کو ساتھ لے کر جائیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی خود جو اپنے افعال کریں گے اور عمرہ کے ارکان ادا کریں گے، جیسے کہ وہاں پر طواف کرنا ہے یا نوافل پڑھنے ہیں یا سعی کرنی ہے، تو اس کو بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھا جائے تو وہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے تو اس کی طرف سے اس کے ساتھ کرتا جائے تو وہ اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مفتی جمیل صاحب یہ ارشاد فرمائیے، بعضوں کو دیکھا جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ کپڑے بھی پہنا سکتے ہیں، تو بعض پھر بچوں کو دیکھا کہ ہم احرام بناتے ہیں تو تہمن والی جو چادر ہوتی ہے اس کا انہوں نے لاسٹک ڈالی ہوتی ہے، یعنی وہ شیپ آ جاتی ہے کہ اس نے بھی احرام کی طرح کے کپڑا پہنا ہوا اپنا، تو اس میں تو حرج نہیں ہوگا نا کوئی بچوں کے حوالے سے؟ نابالغ بچہ یہ چونکہ مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ ایک مکلف عاقل بالغ شخص کے لیے ہیں، تو یہ چونکہ نابالغ ہے، شریعت مطہرہ کی طرف سے جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہیں، تو اب یہ ہے کہ یہ بھی اس ادا کو ادا کرنے میں جتنا مشابہت رکھ سکتا ہے اس مشابہت کے اعتبار سے تو اس کو سلا ہوا عام لباس جو پہنا ہوتا ہے وہ اتار کے یہ جو بتایا گیا کہ احرام کی چادریں اس کو بھی پہنا دی جائیں، تو اگر بچے کو احرام کی چادریں بغیر اس لاسٹک کے پہنائیں گے تو وہ بار بار اترتا رہے گا، وہ اسی میں ہی مطلب الجھ جائے گا اور پریشان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بچے چونکہ مکلف تو ہیں نہیں، تو اس لیے ان کو کسی حد تک قدرے محرم اور عمرہ کرنے والوں کی مشابہت دلاتے ہوئے اس طرح اگر کسی نے احرام کے جو تہبند والی چادر پہ لاسٹک سی دیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوئی بالغ شخص مکلف وہ اس طرح اپنے احرام کے اندر نہیں کر سکتا۔ ایسے دکھتے تو ہیں، ایسے لوگوں نے ہوتا ہے کہ وہ لاسٹک پہنی ہوتی ہے، شاید یہ ذہن ہوگا یار ہم سے تو سنبھال ہی نہیں جاتی، کیا یہ عذر بنایا جا سکتا ہے؟ بچے سے نہیں سنبھالی جائے گی تو کوئی بڑا بھی سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے آج تک ایسا نہیں کیا اور اتفاق نہیں ہوا تو میں تو اس کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا۔ تو جب ایک کام کرنا ہے نا تو اس کام کو جب کرنے کا وقت آ جائے تبھی شروع نہیں کیا جاتا، اس سے پہلے آدمی اس کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، تو یوں جس کو عمرے پر جانا ہے اور حج پہ جانے کا اس کا موقع ہے تو اس کو احرام کی چادریں پہننے میں، باندھنے میں، لپیٹنے میں اگر دشواری ہو رہی ہے تو گھر کے اندر رہ کر آدھے پونے گھنٹے اس کا پریکٹس کرتا رہے، چلے پھرے، مطلب اسی میں لیٹنا بیٹھنا کچھ دن کرے رات میں اپنے گھر میں، تو وہ کوئی احرام کی پابندیاں تو شروع نہیں ہوں گی، لیکن وہ پریکٹس کر رہا ہے کہ میں اس طرح ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں، نہیں ہوتا بے پردگی سے بھی کیسے محفوظ رہے گا اس کو بھی دیکھ لیں، تو یہ سب چیزیں یوز ٹو ہو جائے گا، تو جب موقع آئے گا اس وقت احرام کی چادر پہننے کا عمرے کی حالت میں یا حج کی حالت میں تو پھر دشواری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، دو مدنی مشورے، ایک تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ احرام کی چادر پہننے کی پریکٹس کرے گھر کے اندر، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم جب حاضری کے لیے یہاں سے نکل رہے ہیں اس سے 2 دن پہلے احرام ہمارے گھر پر آئے اور بیگ میں رکھ دیا جائے اور جب نکلنے لگے تو اس وقت پہنے تو اب پریشانی ہوگا، اب کیا کریں گے؟ بعض تو ایئرپورٹ پر جا کر پہنتے ہیں، بعض تو پلین کے اندر، جہاز کے اندر جا کر پہنتے ہیں، چادریں لپیٹتے ہیں، تو پھر اگر نہیں آتی ہوں گی تو مسائل ہوگا۔ پریکٹس ضروری ہے، اس کے لیے امیر اہل سنت نے حج و عمرہ کی تربیت جو مختلف مواقع پر فرمائی، اس کی VCDs بھی ملتی ہیں، اور اسی طریقے سے مدنی چینل پہ جو سلسلے ہوئے یہ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر موجود ہوتے ہیں۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے بہت سارے سلسلے ہیں حج کی تربیت کے حوالے سے، جن میں پریکٹیکلی احرام باندھنے کا طریقہ سمجھایا گیا کہ چادروں کو کیسے پکڑنا ہے، کیسے اس کو لپیٹنا ہے، اس طریقے سے آپ بے پردگی سے بچیں گے، کیونکہ اب تو الحمدللہ مسلمان عاشقان رسول پورا سال ہی حاضری مدینہ کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں، اور حج کے سیزن میں تو بہت سارے لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو بھی سیکھیے۔ ایک اپلیکیشن بھی حج و عمرہ کا طریقہ دعوت اسلامی کی مجلس IT نے بنائی ہوئی ہے، اب اس کو بھی لے لیں، اس میں بھی جگہ بہ جگہ پریکٹیکل اور تصویروں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ مناسک
جو حج و عمرہ کے موقع پر کیے جاتے ہیں ہم نے ادا کرنے ہیں، تو یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا مدنی مشورہ جو عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص ابھی جب عمرے کے لیے جائیں گے تو چونکہ وہ 2 پٹی والی چپل پہننی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی وہ ٹخنا کہیں گے، پاؤں کا جو بھار ہے ہڈی وہ نظر آنی چاہیے، چھپنی نہیں چاہیے، تو پریکٹس نہیں ہوتی۔ نارملی ہم بوٹ پہن رہے ہوتے ہیں یا اپنے حساب سے چپل پہن رہے ہوتے ہیں، اور اب اس کے ساتھ پہن کر چلنا، اور کئی دفعہ میلوں بھی چلنا پڑ جاتا ہے، حرم شریف کے مضافات میں بھی چلنا ہو، ہوٹل سے لے کر حرم تک آنا ہو تب بھی بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، پریکٹس نہیں ہوتی تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو جب بھی سفر مدینہ کی سعادت ملے اس سے کچھ دن پہلے اپنے عام معمولات میں اس چپل کو کہ جو آپ نے وہاں جا کر پہننی ہے وہ یا اس طرح کی چپل کو پہننے کی عادت بنا لیں گے تو پریکٹس بھی ہو جائے گی، اور اس موقع پر انشاءاللہ عز و جل آپ کو آسانی بھی ہوگی، پریشانی سے آپ محفوظ بھی ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چپل مناسب ہے، چینج کرنی ہے تو آپ موقع پر چینج بھی کر لیں گے۔ وہاں جا کر اگر آپ کو سمجھ نہ آئی تو پھر بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان مدنی مشوروں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جتنے بھی ناظرین اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں جو ہمارا سلسلہ دیکھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائے، بار بار میٹھے مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے، اسی سال ہم سب کو مدینہ پاک کی با ادب حاضری عطا فرمائے۔ ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، غلام عباس عطاری بصیر پور سے عرض کر رہا ہوں، میرا دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں یہ سوال عرض ہے کہ سنا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے سامنے حاضر ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے آنے سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کیا اس دور کے اندر جو جن کی بیٹیاں وغیرہ ہیں تو کیا ان کے والدین کو بھی یعنی کہ کھڑے ہونے کے لیے کہا جائے گا؟ سبحان اللہ، شہزادی کونین حاضر ہوتی ہیں تو سرور دو عالم کھڑے ہو جاتے، کیا حکمت ہے اس میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال فرماتے، کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کی ادا حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت کیا کرتی تھیں کہ جب حضور ان کے پاس تشریف لے جاتے تو یہ بھی حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ لیتی اور اپنے ساتھ حضور کو بٹھایا کرتی تھیں۔ تو اب یہ جو احادیث کریمہ میں یہ جو وصف بیان کیا گیا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث میں اس واقعے کی روایت فرما رہی ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کی مشابہت کرنے میں ہم نے حضرت فاطمہ کو دیکھا ہے کہ جو حضور کا عمل ہوتا ہے اسی طرح کا یہ بھی عمل کیا کرتی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان کے لیے کھڑا ہونا اور ان کا حضور کے لیے کھڑا ہونا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت المناجی میں اسی حدیث مبارکہ کے ضمن میں فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت فاطمہ کا کھڑا ہونا یہ حضور کی تعظیم کے لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں ان کے والد ہیں وہیں اللہ کے رسول بھی ہیں، حضور کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، تو آپ کی تعظیم کے لیے ہی کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھڑا ہونا ان کے آنے پر تو یہ جس طرح ایک پیار اور محبت اور یہ چہیتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں ہیں، جو 4 صاحبزادیاں، تو ان میں 3 کا حضور کی زندگی میں ہی وصال ہو گیا تھا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب سے چھوٹی تھیں اور صرف یہی ظاہری طور پہ حیات تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اور ان کی اس محبت کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ان کے آنے پہ کھڑا ہونا ان سے محبت کا اظہار ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت محبت فرمائی ہے، کیونکہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
ये बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की वालिदा माजिदा हैं। इनका मक्का मुकर्रमा में ही इंतकाल हो गया था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को यानी विसाल होने के वालिदा के इंतकाल के बाद हुजूर ही ने इनकी तरबियत फरमाई और परवरिश फरमाई, तो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। तो आपके लिए क़याम ये प्यार और मोहब्बत की वजह से था। और इसमें ये भी हमारे इस ज़माने के लोग भी इस सुन्नत अजीमा पर अमल करना चाहें तो ज़रूर अपने घर को एक अमन व अमान का और एक मोहब्बतों का वो गहवारा बना सकते हैं कि बाप के आने पर बेटी ताज़ीमन खड़ी हो जाए। और ये सिर्फ बेटी ही के लिए नहीं, बेटे के लिए, बेटे भी अपने वालिद के आने पर ताज़ीमन खड़े हो जाएं। और अहादीस करीमा में हमें मुअज़्ज़म हस्तियों के लिए खड़े होने का अमल मिला और इसी तरह हुक्म। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़ूमू लिसय्यिदिकुम, सहाबा से एक वफ़द आया और उनके सरदार बाद में आए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ। तो ये अहादीस करीमा से ये बात साबित है कि ताज़ीमन किसी मुअज़्ज़म हस्ती के लिए क़याम किया जा सकता है। खड़े हम बैठे थे, उनके आने पे खड़े हो सकते हैं। तो ये अमल औलाद को चाहिए कि वालिद साहब या वालदा जब इनके घर आएँ, इनके कमरे में आएँ या ये कॉमन रूम में बैठे हैं, तो वहाँ अगर वालिद या वालदा अपने कमरे से निकल के वहाँ आ रहे हैं तो ताज़ीमन ये खड़े हो जाएं, उनके हाथ को बोसा दें और क़याम करें, तो एक मोहब्बत का इजहार करें। इसी तरीके से जब शादी होने के बाद बेटियां अपने वालिदैन के घर आएँ तो वालिदैन को भी चाहिए कि वो मोहब्बत का एक इजहार करें। और बच्चियों को अपने जब वालिदैन के घर आने का मौका होता है तो खुशी से आती हैं कि वो मेके जा रही हैं, अपने घर आ रही हैं। तो यूँ एक मोहब्बत जब बच्ची को अपने घर पे मिलती है, वालिदैन की तरफ से बिलखुसूस मिलती है, तो बताओ अगर कोई गम उस बच्ची को अपने ससुराल में कोई होगा तो यहाँ जो मोहब्बत मिलती है तो वो गम भूल जाती है। तो यूँ वालिदैन को भी चाहिए। और अगर वालिदैन का लफ्ज़ आप इरशाद फरमा रहे हैं, वालिदैन नहीं है, बड़े भाई हैं जो सरपरस्त हैं, उनके साथ वालिदैन इंतकाल फरमा चुके हैं, तो वो भी ये अमल तो कर सकते हैं। बिल्कुल मना किसी के लिए नहीं है। इसमें गोया एक बात ये समझ में आ रही है जो बिल्कुल वाज़ेह है कि छोटों से शफकत मोहब्बत का यहाँ पर एक सुलूक पाया जा रहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा खड़ी हो जाती थी तो वहाँ एक ताज़ीम पाई जा रही है। तो ये ताज़ीम का अमल गोया बड़ों की ताज़ीम करनी है और छोटों से प्यार करना है। माशाअल्लाह। और बेटियों का जो बेटियों के हवाले से भी कि बेटी की इज्जत और एहतराम इस वाक़े के अंदर, इस अमल के अंदर हमें मिलता है, तो अपनी बेटियों से, बहनों से मोहब्बत रखनी चाहिए। और बेटी की पैदाइश पर जो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं और उनके यानी अजीबोगरीब बातों की कैफियत हो जाती है, तो इनको भी इस तरह की बातों से दर्स हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको दीन मतीन के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक कॉल चला दीजिए। कसर नमाज से पहले की सुनते हैं और जो बाद की सुनते होती हैं वो अपने आबाई इलाके में पहुंचकर पढ़नी पड़ती हैं। गाड़ी रास्ते में इतनी टाइम खड़ी होती है कि सिर्फ कसर नमाज बंदा अदा कर सकता है। तो पहले की सुनते हैं और बाद की जो सुनते हैं वो किस तरह अदा करनी चाहिए? जी हज़रत, अगर ये वक्त नमाज का बाकी है और ये अपने घर पे पहुंच चुके हैं तो जो सुन्नत बादिया अगर अदा नहीं की थी तो अदा कर लें। और अगर ऐसा है कि वक्त ख़त्म हो चुका है और सफ़र की जो मुश्किलात की वजह से सिर्फ फ़र्ज़ ही इन्होंने अदा किए थे, सुन्नत क़ब्लिया या बादिया अदा नहीं की थी, अब जब ये घर पहुँचते हैं तो नमाज का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, तो अब सुन्नतों की क़ज़ा नहीं है। ठीक है। अच्छा, सुन्नतों से ही मुतालिक सवाल, एक मैसेज आया हुआ है कि अगर सुन्नत क़ब्लिया आज़ान से पहले पढ़ ली जाएँ तो क्या दोबारा पढ़नी होंगी? अज़ान नहीं और हमने सुन्नत क़ब्लिया पढ़ ली, अदा कर ली, तो क्या करना है? आमतौर पे मगरिब की नमाज के अलावा बकिया जो नमाजें हैं उनमें जो अज़ान है वो 15, 20, 25 मिनट पहले हो जाती हैं। तो अगर, और ये जो अज़ानों का सिलसिला है ये वक्त शुरू होने के बाद ही अज़ान कही जाती है, तो सुन्नत क़ब्लिया का जो वक्त है वो नमाज का वक्त शुरू होने से ही इसका भी वक्त शुरू हो जाता है। तो अगर किसी ने अज़ान से भी पहले सुन्नत क़ब्लिया पढ़ ली हैं तो वो सुन्नत अदा हो गई। अलबत्ता बेहतर यह है कि सुन्नत क़ब्लिया को ऐसे वक्त में अदा किया जाए कि उसके फ़ौरन बाद फ़र्ज़ नमाज अदा की जाए। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह सुन्नत बादिया जो अदा की जाएंगी तो वो फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद बग़ैर किसी कलाम किए, बग़ैर किसी दुनियावी काम में पढ़े फ़ौरन फ़र्ज़ किया फ़ौरन बाद सुन्नत बादिया की अदायगी करनी चाहिए। कि दरमियान में जो गैप आएगा, जैसे बाज़ लोग हैं
فرض نماز ادا کرنے کے بعد وہ بات چیت کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. ایک تعداد ہے جو سنتیں پہلے فرض نماز کے بعد پیچھے آ جائیں گے, باتیں کرتے رہیں گے, 2 4 5 منٹ کے بعد پھر سنتیں ادا کریں گے. تو سنتیں یوں ادا تو ہو جاتی ہیں لیکن ثواب میں کمی آتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ثواب پورا چاہیے تو فرض نماز کے فوراً بعد سنتیں ادا کریں. ٹھیک ہے, سنتیں پڑھ لی جائیں. اچھا, اس سے پہلا سوال خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھا, ان کے عمل سے متعلق تھا. عموماً جو ہم کتابوں کے سلسلے میں حوالے دیتے ہیں, نماز کے احکام و فقہی موضوعات پر ہم کہتے ہیں کہ آپ کتابیں پڑھیے. اس حوالے سے بھی کہ اہل بیت اطہار کی سیرت, ازواج مطہرات کی سیرت, صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت, اور اس طرح کی جو ہماری عظیم ہستیاں ہیں ان سے متعلق, ان کے واقعات, ان کے عمل, ان کی سیرت سے بھی متعلق الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے المدینۃ العلمیہ کے تعاون سے بہت ساری کتابیں الحمدللہ شائع کی ہیں. آپ ان موضوعات کے حوالے سے بھی مطالعہ کرنا چاہیے, اور کرنا چاہیے ہم سب کو. ان باتوں کو سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور یہ پڑھ کر درس حاصل کرنا چاہیے. تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یا مکتبۃ المدینہ سے ان کتابوں کو حاصل کر لیں. میرا ناقص مشورہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کو چاہیے, ممکن ہو اگر جس چیز کے لیے جس کے پاس یہ سہولت ہو, تو دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس میں جو بک لائبریری ہے اس کا ایک دفعہ وزٹ کر لیا جائے کہ اس میں کون سی کتابیں موجود ہیں اور کس طرح کے موضوعات پر کتابیں دستیاب ہیں. الحمدللہ کوشش ہمارے شعبے کی ہوتی ہے کہ جو ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے کتابوں کو وہاں رکھا جائے, اور وقتاً فوقتاً کتابیں آتی ہی رہتی ہیں. عقائد پر آپ کو کتابیں چاہیں, مسائل سیکھنا چاہیں, اگر اصلاحی جو باطن کی اصلاح سے متعلق کتابیں چاہیں, جس موضوع پر بھی جائیں گے انشاءاللہ بے شمار کتابیں ہمیں ملیں گی. قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں, تو بہترین نسخے الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. اور کم و بیش تمام ہی کتابیں دعوت اسلامی کے جو مکتبۃ المدینہ ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں الحمدللہ وہاں پر موجود بھی ہوتی ہیں, آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں. راول پنڈی مفتی نوید چشتی صاحب سے ہم کال لیتے ہیں. جی, ان کے لیے قبر پر اگر بتیاں یا دیا جلانا اور قبر کو چومنا, کیا یہ سب کرنا جائز ہے؟ جی حضور. پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر کے اوپر علماء نے آگ یا آگ سے بنی یا پکی ہوئی چیز یا جس کے اندر آگ ہو اس کو لگانے سے منع کیا ہے. تو اب اگر بتی کے اندر بھی آگ سلگ رہی ہوتی ہے, اسی طریقے سے دیا جو جلایا جاتا ہے اس پر باقاعدہ آگ جل رہی ہوتی ہے, تو ان کو قبر کے اوپر جلانا منع ہے, اوپر لگانا منع ہے. قبر کے ارد گرد کہیں سائڈ پہ اگر لگانا چاہیں اور نیت یہ ہو کہ جو لوگ وہاں پر قبر آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے یا دعا کرنے کے لیے, ایصال ثواب کرنے کے لیے, تو ان کو دیا کی وجہ سے روشنی ملے گی اور اگر بتی کی وجہ سے ان کو خوشبو حاصل ہوگی. اگر وہاں کہیں قریب میں کوئی بدبو وغیرہ یا ایسی کوئی چیز ہے تو وہ دور ہوگی, تو اچھی نیت ہے, بہتر ہے. لیکن اگر وہ وہاں ضرورت نہیں ہے روشنی کی, پہلے سے ہی روشنی موجود ہے, تو پھر دیا جلانا کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے. اسی طریقے سے جو دوسری بات پوچھی کہ قبر کو چومنا, تو فی نفس ہی قبر کو چومنا جائز ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ قبر کو نہ چوما جائے, بلکہ جتنا ادب اور احترام زندگی کے اندر تھا اسی طریقے سے قبر کے پاس آ کر پاؤں والی جانب سے داخل ہو کر 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر پہلے سلام پیش کیا جائے, اس کے بعد جو پڑھنا ہے وہ پڑھ کر ایصال ثواب ان کے لیے کر دیا جائے, اور دعا جو کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے, ان کو پہلے ایصال ثواب کیا جائے, ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کی جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں مفتی جمیل مدنی صاحب کے لیے. جی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو اور بیوی جھگڑے کے دوران اپنے شوہر کو یہ کہہ دے کہ میں آج سے تمہاری بہن ہوں, تم میرے بھائی ہو, تو اس بارے میں علماء اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ جی, علماء اہل سنت کیا فرماتے ہیں, شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت مطہرہ نے میاں اور بیوی کے درمیان یہ بہن بھائی والا رشتہ نہیں رکھا. ٹھیک ہے. تو چونکہ جو بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہے یہ حرمت والا رشتہ ہے, اور حرمت کے پیش نظر ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا, تو یہ حرمت نہیں تھی مرد اور عورت کے درمیان, تبھی ان کا نکاح ہوا تھا. تو اب ایسا لفظ استعمال کرنا جو نسبی حرمت کے لیے خاص ہے, بھائی کا یا بہن کا, تو میاں آدمی کو اپنی بیوی کے لیے بہن, ماں, بیٹی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں. اسی طرح عورت کے لیے بھی اپنے شوہر کے لیے بھائی کا لفظ یا بیٹے کا لفظ یا باپ کا لفظ
ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ عورت نے غصے میں کہا کہ آج سے تم میرے بھائی ہو، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے شاید کوئی طلاق ہو جاتی ہے، یہ بہت زیادہ لوگ، تو اس سے طلاق نہیں پڑتی، لیکن اس طرح کے جملے کہنے والی عورت وہ گناہ گار ہوگی۔ اچھا، کہ جب یہ رشتہ ان کے درمیان ہے ہی نہیں اور آج سے تم میرے بھائی ہو، اسی طرح آدمی بھی کہہ جاتا ہے اس کے جواب میں ٹھیک ہے آج سے تم میری بہن ہو، تو اس طرح یہ بہن کہہ دیا، باجی کہہ دیا، ماں کہہ دیا، تو اس طرح یہ گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کا رشتہ ازدواج پر طلاق کی صورت میں کوئی حکم جاری نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کے الفاظ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کیونکہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ غلط شائبے میں آ جاتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ایسے؟ اصل میں ایک شرعی اعتبار سے ایک زہار شریعت مطہرہ میں جس طرح طلاق ہے، تو اس طرح کی چیزوں میں سے مرد عورت کے مابین ایک حرمت کا ٹیمپریری عارضی طور پر ایک حرمت واقع ہو جاتی ہے، اس حرمت کا سبب زہار بنتا ہے۔ اور زہار کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی عورت کو اپنے اوپر تشبیہ دے اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ یا ان عورتوں کے ساتھ جن سے اس کا نکاح نسبی اعتبار سے حرام ہوتا ہے، تو ایسی عورتوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اپنے اوپر حرام کرے۔ تشبیہ سے مراد جیسے ایک آدمی اگر زہار یوں ہوگا، جیسے ایک آدمی اپنی بیوی کو یوں کہتا ہے تو میرے اوپر میرے ماں کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کا حکم ہے وہ، یا یوں کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی اپنی محارم عورتوں کے ان اعضاء کے جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ان اعضاء کے ساتھ اپنی عورت کو تشبیہ دے کہ جس طرح وہ دیکھنا سطر والے حصے ان کو دیکھنا حرام ہے، ایسے ہی تو بھی مجھ پہ حرام ہے، تو یہ ایک زہار والی صورت بن جاتی ہے۔ غلط فہمی ہوتی ہے۔ اب اس زہار سے یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، لیکن اس سے طلاق نہیں پڑتی۔ اس میں یہ ہے کہ جب تک اس کا وہ کفارہ ادا نہ کر دے مرد، تو جب تک وہ کفارے کی ادائیگی نہیں کرے گا، میاں بیوی کے درمیان جو ایک عارضی حرمت تھی وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کو اگر تفصیلی طور پہ پڑھنا چاہیں تو 28ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ، اس سورہ مجادلہ میں ایسی ہی ایک خاتون کا ذکر ہے کہ جن کے شوہر نے زہار کر لیا تھا اور اس وقت حکم طلاق کا ہوتا تھا۔ قرآن پاک میں پورا واقعہ قرآن پاک کے اندر 28ویں پارے کے شروع میں موجود ہے، تو تفسیر صراط الجنان سے اس کو اگر آپ تفصیلی طور پہ اس واقعے کو بھی پڑھ لیں، اور اگر کسی نے زہار کیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور یہ حرمت جو مرد عورت کے درمیان آ گئی یہ ختم کیسے ہوگی، تو ڈیٹیل کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ مزید بہار شریعت کے اندر بھی 8ویں حصے میں زہار کا بیان موجود ہے۔ تو اب یہ ہوتا کیا ہے، حکم کچھ اور ہوتا ہے، عوام کے درمیان الفاظ اس میں بھی ہیں اور اس میں بھی ہیں، تو اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں، اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عوام یہ سمجھ لیتی ہے کہ اس سے کچھ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک چیز غلط ہے، اگرچہ اس سے نکاح پہ اثر نہیں پڑ رہا، ایک چیز غلط ہے تو غلط ہے، مرد عورت کو اور عورت اپنے شوہر کو بھائی بہن نہیں کہہ سکتی۔ ٹھیک ہے، بالکل اس طرح کے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ اگرچہ حرمت تو واقع نہیں ہو رہی، لیکن کہنا تو یہ درست نہیں ہے، گناہ گار بھی ہوں گے، تو بالکل۔ اور اچھا، جو پھر فرمایا کہ اس پر حکم شریعت بھی نہیں لگتا نکاح کی حرمت کے حوالے سے، تو اب جو نہیں لگتا اس کو سمجھ لینا یہ بھی درست نہیں ہے، یعنی حرمت واقع نہیں ہوئی اور عوام سے ہی پوچھ رہی ہوتی، لیکن وہ خاندانوں میں لڑائی جھگڑے یہ تو یہ ہو گیا، تو یہ بھی تو ہوتا ہوگا اس کا نتیجہ، وہ بیٹی کو گھروں کے مفتی جو ہیں وہ سارے فیصلے کر رہے ہیں۔ اس لیے جس طرح ہم چھوٹی بڑی بیماری کے اندر کسی چلتے پھرتے آدمی سے مشورہ لے کے علاج نہیں کرتے، کسی اسپیشلسٹ کی طرف جاتے ہیں، تو یوں ہی جو شرعی مسائل ہیں تو ان کے لیے بھی جو اس کے ماہرین ہیں، یعنی جو مفتیان کرام ہیں، علماء دین ہیں مستند، انہی سے رجوع کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک آخری کال مفتی جمیل صاحب کے لیے شامل کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت پیارا سلسلہ ہے دارالافتاء اہل سنت۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر صدقہ جو ہے وہ کریں، سر کا گوشت لے کر آئیں بازار سے اور اپنے گھر کے افراد سے سر سے وار کر وہ قبرستان میں پھینکیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو حضور، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح سے کرنا کیسا ہے کہ میں گوشت کو پھینک دیں قبرستان میں پھینک کر پھر مڑ کر نہیں دیکھنا، کہ کہتے ہیں کہ مڑ کر دیکھا تو الٹا ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے کرنا کیسا ہے؟
انڈا پھینک دیں، روٹی پکا کر اس کو پھینک دیں، گوشت پھینک دیں، مختلف چیزیں ہیں، تو دیکھنا نہیں پیچھے. اس میں دیکھیں مختلف قسم کے عاملین یہ اس طرح کی چیزیں گھڑتے رہتے ہیں. تو بہرحال صدقہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی گوشت ہے تو وہ سر پہ گھمایا جائے 7 دفعہ تو یوں کیا جائے، ضروری نہیں. یا مائیں اپنے بچوں کا صدقہ نکال رہی ہوتی ہیں تو وہ 10 کا نوٹ تو 100 کا نوٹ وہ 6 7 8 دفعہ وہ گھماتی ہیں پھر دیتی ہیں. اور عام طور پہ وہ بندہ بھی لینے والا بھی ڈر جاتا ہے صدقے کا ہے، ہوتا تو ویسے بھی صدقہ ہی ہوتا ہے، نفلی صدقہ ہوتا ہے، خیرات ہوتا ہے، لیکن اس طرح جو وار کر دینے سے وہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے کہ 10 کے نوٹ کے ساتھ میں کوئی بلا تو وہ حاصل نہیں کر رہا. تو یہ وارنا اور یہ گھمانا اس کا کوئی شریعت مطہرہ کی طرف سے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر اتارنے کے لیے جو گھماتے ہیں مرچیں وغیرہ وہ ایک الگ صورت. تو صدقہ دینے کے حوالے سے ایسا کوئی گھما پھرا کر دینا یہ شریعت نے کہیں ایسا حکم نہیں فرمایا. تو صدقہ ویسے بھی آپ کے ایک ذہن میں ہے، ایک دل میں ہے کہ میرے اوپر آئی ہوئی یہ پریشانی ہے تو میں صدقہ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ آئی ہوئی پریشانی دور ہو جائے. اور صدقہ چونکہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو یوں صدقات خیرات دینا چاہیے. اب یہ قبرستان میں پھینک کر آ جانا، تو پھینک کر آنے کی صورت میں یہ گوشت ضائع بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، سڑ سکتا ہے. تو اس کے بجائے آپ صدقہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے 1 کلو گوشت خریدا اور نیت یہ ہے کہ میں اپنے والدہ بیمار ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ دے رہا ہوں، تو کسی غریب کے گھر میں 1 کلو گوشت دے دیں. تو اس طرح جانوروں کو کھلانے کے ہم مکلف نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. نفلی صدقہ غنی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے. نفلی صدقہ خیرات یہ غنی نے اگر کھا لیا تو کوئی حرام نہیں کھایا، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کو دیں. کہ بکرا ذبح کیا نفلی صدقے میں تو خود استعمال کر سکتا ہے. نفلی صدقات خود بھی بندہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی منت مانی تھی تو منت کی صورت میں جو بکرا منت مان لیا قربان کرنے کا تو اب اس کی ایک بوٹی بھی خود نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے، وہ غرامہ میں صدقہ کرنا ہوگا. جزاک اللہ. دونوں مفتیان اکرام کا بہت بہت شکریہ. سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مدنی مشورے ہمیں اس سلسلے میں ملے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.